अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन, आज का जो मौजू है ये दिल के कानों से सुनने वाला है, क्योंकि इस मर्ज़ को बुनियाद बनाकर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन, आज का जो मौजू है ये दिल के कानों से सुनने वाला है, क्योंकि इस मर्ज़ को बुनियाद बनाकर जाहिल, जालिम और इंतहाई किस्म के घटिया आमिल लोग इस मर्ज़ की बुनियाद पर तवीज़ धागा, जादू टूना और जिन्नात और साया इस किस्म के बकवासात करके लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती करते रहते हैं। हालांकि ये मर्ज़ है, इसका जिन्नात से, जादू टूने से दूर दूर का तल्लुक़ भी नहीं है। अब जब मैं इसका तारुफ़ और इसकी अलामात का आपके सामने रखूँगा तो आप अच्छी तरह जज कर पाएंगे कि वाकई ये एक मर्ज़ है, और इस मर्ज़ में पाई जाने वाली अलामात घर वालों को, लवाहिकीन को, वालिदैन को वाकई ये महसूस करवाती हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ है, ज़रूर किसी जादू का या जिन भूत का असर है। तो आइए असल उन्वान की तरफ। इस मर्ज़ का नाम है इख्तनाकुर रहम। इसको पंजाबी में बाओ गोला भी कहते हैं। इसमें अव्वल दो सूरतें काम करती हैं जो शदीद हैं। इनमें भी गर्मी खुश्की जब इंतहाई ज़्यादा तेज़ हो तो इसका मरकज़ औरतों में खुशियातुर रहम होता है। इस तहरीक से खूनो रिया का दबाव बढ़ जाता है और अनजालो अखराज रतूबात रुक जाता है, जिससे ज़कावत लज़्ज़त और शहवत में तेज़ी आ जाती है। और बाज़ औक़ात इस कदर शिद्दत होती है कि मरीज़ा मग़लूब शहवत ज़कावत लज़्ज़त हो जाती है। लेकिन हकीकत ये है कोई मरीज़ा ज़ाहिर में ज़कावत लज़्ज़त और शहवत की हकीकत और इसरार से वाक़फ़ नहीं होती। वो इसको मर्ज़ का दौरा मर्ज़ ख्याल करती है, क्योंकि इसमें जिस्म ख़ुसूसन रहम के अंदर जो सनसनाहट या तेज़ी का एहसास होता है, इसको वो माहवारी की ख़राबी और दर्द ख्याल करती है। लज़्ज़त व शहवत का तसव्वुर करना भी इसकी हया और निस्वानियत को गवारा नहीं कर सकती। औरत तो क्या, जो मर्द भी इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हो, मग़लूब व शहवत हो जाए, वो भी इसको मर्ज़ ही तसव्वुर करते हैं। अपनी लज़्ज़त व शहवत की ज़्यादती का एहसास तक नहीं कर सकते। अलबत्ता इस मर्द में पेशाब के साथ जो मनी अखराज पाती है, इसको सबब मर्ज़ और कमज़ोरी करार दे लेते हैं। हकीकत यह है कि मर्ज़ की असल हकीकत से न औरत वाक़फ़ होती है और न मर्द आगाह होती हैं। अब आते हैं कि इसकी वजूहात और इसके असबाब क्या बनते हैं। ये मर्ज़ ज़्यादातर इन बालग लड़कियों में ज़्यादा होता है जिनको खाने पीने की बेफ़िक्री हो, तलीम या काम काज की कोई फ़िक्र ना हो। वो इस सूरत में जबकि जोशे जवानी अपनी पूरी जोबन पर हो, क्योंकि इन दिनों खून की ज़्यादती के साथ साथ अज़ा के अफ़ाल भी तेज़ हो जाते हैं, और गर्मी खुश्की की ज़्यादती से तबीयत में इस कदर नज़ाकत पैदा हो जाती है कि अगर ज़रा सा भी कोई गैर मामूली वाक़या या सदमा पहुँच जाए तो मिजाज बिगड़ जाता है। कोई गैर मामूली गम, गुस्सा, दहशतनाक ख़बर या इश्क व मोहब्बत की दास्तानें सुन लें या तजर्बा में आ जाएं, या नावलो अफसाना और फिल्म में ऐसा कोई गैर मामूली वाक़या पेश आ जाए जो बर्दाश्त ना हो सके, और ऐसा मालूम हो कि ज़ाती वाक़या है, लज़ाइज़ की कसरत, जलक और गैर फित। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन, आज का जो मौजू है ये दिल के कानों से सुनने वाला है, क्योंकि इस मर्ज़ को बुनियाद बनाकर जाहिल, जालिम और इंतहाई किस्म के घटिया आमिल लोग इस मर्ज़ की बुनियाद पर तवीज़ धागा, जादू टूना और जिन्नात और साया इस किस्म के बकवासात करके लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती करते रहते हैं। हालांकि ये मर्ज़ है, इसका जिन्नात से, जादू टूने से दूर दूर का तल्लुक़ भी नहीं है।
اب جب میں اس کا تعارف اور اس کی علامات کا آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ اچھی طرح جج کر پائیں گے کہ واقعی یہ ایک مرض ہے، اور اس مرض میں پائی جانے والی علامات گھر والوں کو، لواحقین کو، والدین کو واقعی یہ محسوس کرواتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہے، ضرور کسی جادو کا یا جن بھوت کا اثر ہے۔ تو آئیے اصل عنوان کی طرف۔ اس مرض کا نام ہے اختناق الرحم۔ اس کو پنجابی میں باؤ گولا بھی کہتے ہیں۔ اس میں اول دو صورتیں کام کرتی ہیں جو شدید ہیں۔ ان میں بھی گرمی خشکی جب انتہائی زیادہ تیز ہو تو اس کا مرکز عورتوں میں خصیات الرحم ہوتا ہے۔ اس تحریک سے خون و ریہ کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور انزال و اخراج رطوبات رک جاتا ہے، جس سے ذکاوت و لذت اور شہوت میں تیزی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات اس قدر شدت ہوتی ہے کہ مریضہ مغلوب الشہوت ذکاوت و لذت ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کوئی مریضہ ظاہر میں ذکاوت و لذت اور شہوت کی حقیقت اور اسرار سے واقف نہیں ہوتی۔ وہ اس کو مرض کا دورہ مرض خیال کرتی ہے، کیونکہ اس میں جسم خصوصاً رحم کے اندر جو سنسناہٹ یا تیزی کا احساس ہوتا ہے، اس کو وہ ماہواری کی خرابی اور درد خیال کرتی ہے۔ لذت و شہوت کا تصور کرنا بھی اس کی حیا اور نسوانیت کو گوارا نہیں کر سکتی۔ عورت تو کیا، جو مرد بھی اس مرض میں گرفتار ہو، مغلوب و شہوت ہو جائے، وہ بھی اس کو مرض ہی تصور کرتے ہیں۔ اپنی لذت و شہوت کی زیادتی کا احساس تک نہیں کر سکتے۔ البتہ اس مرد میں پیشاب کے ساتھ جو منی اخراج پاتی ہے، اس کو سبب مرض اور کمزوری قرار دے لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرض کی اصل حقیقت سے نہ عورت واقف ہوتی ہے اور نہ مرد آگاہ ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کی وجوہات اور اس کے اسباب کیا بنتے ہیں۔ یہ مرض زیادہ تر ان بالغ لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کو کھانے پینے کی بے فکری ہو، تعلیم یا کام کاج کی کوئی فکر نہ ہو۔ وہ اس صورت میں جب کہ جوش جوانی اپنی پوری جوبن پر ہو، کیونکہ ان دنوں خون کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اعضاء کے افعال بھی تیز ہو جاتے ہیں، اور گرمی خشکی کی زیادتی سے طبیعت میں اس قدر نزاکت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی غیر معمولی واقعہ یا صدمہ پہنچ جائے تو مزاج بگڑ جاتا ہے۔ کوئی غیر معمولی غم، غصہ، دہشت ناک خبر یا عشق و محبت کی داستانیں سن لیں یا تجربہ میں آ جائیں، یا ناول و افسانہ اور فلم میں ایسا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے جو برداشت نہ ہو سکے اور ایسا معلوم ہو کہ ذاتی واقعہ ہے، لذائذ کی کثرت، جلک اور غیر فطری حرکات اور انتہائی مشکل اکثر نقصان رساں ہوتی ہیں۔ ناواقف اور بھولی بھالی لڑکیوں اور امراض رحم، ماہواری کی خرابی، کثرت مطالعہ، دماغ سوزی، غور و فکر کی کمی، خرابی خون اور اغذیہ کا توازن کا بگڑ جانا بہت جلد بچیوں کو ہسٹریا جیسے خوفناک مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض شرم و حیا کی وجہ سے ناواقف اور بھولی بھالی لڑکیاں گیلے کپڑوں کا استعمال کر لیتی ہیں، یا خاص دنوں میں سرد پانی کا استعمال یا نہانا یا غیر معمولی حرکات کر لینا وغیرہ۔ کبھی کبھی عشق محبت کے واقعات دیکھنا یا قصے کہانیاں پڑھنا اس مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں عامل جنات والے کیوں لوٹتے ہیں اور یہ لوگ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں علامات کی طرف۔ اس مرض کا نام اختناق الرحم اس لیے ہے کہ اس کا تعلق رحم کے ساتھ ہے۔ اس میں اخراج و نزول رطوبات میں اعتدال قائم نہیں رہتا، وہاں گھٹن معلوم ہوتی ہے۔ انگریزی میں اس کو ہسٹریا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے معنی رحم کے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے، مریضہ اپنی طبیعت پر قابو نہیں رکھ سکتی، بغیر بھوکے غذا کھانا، بد ہضمی اور نفق کی زیادتی، عام طور پر پیٹ میں ہوا کا گولا سا معلوم ہوتا ہے جو دورے کے وقت بڑھ کر تمام پیٹ کو گھیر لیتا ہے۔
پھر اوپر چڑھتا ہے اور گلے کے پاس آ کر پھنس جاتا ہے۔ اس وقت مریضہ بے ہوش ہو کر آرام سے چارپائی پر گر پڑتی ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے دورہ پڑ گیا ہے، اسے کسی نے جادو کر دیا ہے یا جنات کا اثر ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو مرض سمجھیں، ہم کیا کرتے ہیں، کسی معالج کی طرف، عامل کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ ان پڑھ جاہل جن کو اس مرض کا دور دور تک کا علم نہیں ہوتا، وہ اپنی دہاڑی سیدھی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ جن دنوں دوروں کا زور ہو، ان دنوں مریضہ زیادہ باتیں کرتی ہے، جلد جلد غم و غصہ میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اکثر لڑکیاں عشقیہ باتیں کرتی ہیں، بعض کو مذہبی جنون اور دینی جوش پیدا ہو جاتا ہے، پاکی، طہارت، نماز و خیرات کی طرف زیادہ مائل رہتی ہیں، غیر معمولی آوازیں سنتی ہیں، عجیب و غریب روشنیاں دیکھتی ہیں، ایسے خواب دیتی ہیں جو ظاہر نیکی اور مذہبی محبت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ایک واقف علم خواب اور ماہر تعبیر خوب جانتا ہے یہ جنسی اشارے ہیں۔ خاص طور پر مسجد کے مینار دیکھنا یا پیر فقیر اور اولیاء اللہ سے ملاقات کرنا وغیرہ۔ اس طرح اکثر خواب میں دیکھنا کہ سانپ اور چوہا، بھینسا و بیل، شیر و ریچھ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یا بدماش اور لفنگے پیچھا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری اختناق الرحم کی علامات ہیں۔ شادی شدہ عورتیں دورہ کے بعد بہت ننگی اور بے حیائی کی باتیں کرتی ہیں اور مردوں پر ناشائستہ الزام لگاتی ہیں، ان کو بدنام کرتی ہیں، ان کی دوسری شادی کے خوف میں ہر وقت پریشان رہتی ہیں۔ دورہ شروع ہونے سے قبل عجیب و غریب قسم کی باتیں اور حرکات کرتی ہیں، کبھی ہنستی ہیں، کبھی روتی ہیں، کبھی گاتی ہیں، کبھی عشقیہ اشعار پڑھتی ہیں۔ بہرحال ان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے، سانس میں تیزی، سر بوجھل یا درد، چکر، رنگ زرد اور کمزوری، تھکاوٹ کی زیادتی، بس ایک دم اس کی طبیعت غیر ہو جاتی ہے اور دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ مرگی کا مریض یکدم گر جاتا ہے اور خطرناک مقام پر بھی گر پڑتا ہے اور منہ سے جاگ آتی ہے، لیکن اختناق الرحم کے مریضہ گرنے میں بھی غیر شعوری طور پر ہوشیار رہتی ہے، بلکہ دورہ میں نیم شعور بیدار رہتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو گرنے سے لے کر بے ہوشی تک کے تمام واقعات بیان کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں علاج مرض کی طرف۔ چونکہ اویا منی میں خون کا دباؤ بڑھ چکا ہوتا ہے، طبیعت اس کو منی میں تبدیل کرنا چاہتی ہے، لیکن تحریکات نامکمل ہوتی ہیں، اس لیے دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس کا صحیح علاج تو شادی ہے، اور ذیل کا نسخہ بھی مفید ہے۔ تو محترم، ایسا کیس میرے سامنے بھی ایک پیش آیا کہ میرے ایک دوست نے بتلایا کہ ہمشیرہ کو یہ مسئلہ ہے اور اس کو کسی جن، جادو، بھوت کا جو ہے وہ سایہ ہو گیا ہے یا وہ تنگ کرتے ہیں، اور جو اس نے علامات بتائیں وہ سن کے میں بھی بڑا حیران پریشان ہو گیا کہ اس میں طاقت اس قدر زیادہ آ گئی کہ وہ عام آدمی تو کیا، عام عورت تو کیا، عام آدمی میں بھی اتنی طاقت نہیں آ سکتی۔ تو خیر، وہ ساری علامات غیر معمولی قسم کی تھیں۔ تو میرے ایک انتہائی محترم عامل ہیں، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ انہوں نے قصور سے آنا تھا اور لاہور میں ایک عامل کو دکھانا تھا، جو کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ عامل جو ہیں باعمل بھی ہیں، باشرع بھی ہیں۔ بہرحال ہم اس مریضہ کو لے کے گئے وہاں پہ، انہوں نے دم شم کیا، اور اس وقت مریضہ کا جو حال تھا ایسے ہی تھا جیسے اس میں جن آ گیا ہے، اور وہ بیچاری بے بس تھی اور لیٹ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی یہی کنڈیشن تھی کہ انہوں نے جو دم کیا ہے اس وجہ سے اسے دورہ جو ہے یا اس کے اندر جن حاضر ہو گیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی اس کا علاج تو ہو جائے گا، اس کو کسی نے تویز ڈالے ہیں اور اس کا علاج 2 بکرے ہیں۔ تو وہ جو دوست قصور سے آئے تھے انہوں نے 2 بکرے یعنی کہ 36,000 روپیہ ان کو دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ 2-3 دن بعد آ جائیں۔ 2-3 دن کے بعد جب گئے تو کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی پرانی سی مٹی، اس میں سوئیاں وغیرہ تھیں۔ کہا جی یہ آپ کو جادو ڈالے گئے تھے اور اس کا جو ہے نا اثر ہم نے زائل کر دیا ہے، وہ تویز منگوا لیے ہیں۔ جبکہ جہاں تک میرے علم کی بساط ہے،
میں نے یہ سمجھا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، اس بندے کے پاس عمل تو کچھ نہ کچھ موکل تو ضرور ہو سکتے ہیں جن کی مدد سے اس نے کچھ علامات بتا دی کہ مریضہ کو یہ معاملات ہیں، لیکن علاج سے دور دور کا تعلق نہیں۔ اتنے زیادہ پیسے لے کے اور اس کے بعد یہ سارے ڈرامے کرنے کے بعد کہا جی اس بچی کی شادی جلدی کر دیں۔ تو اس کے بعد ہم پہ راز کھلا کہ اصل بات تو یہ تھی۔ تو زندگی ہے، اس میں علم، آگاہی، شعور جتنا بھی ہو، پھر بھی یہ نئے نئے تجربات سے آشکار کرتی ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہسٹیریا یا یہ اختناق الرحم جو مرض ہے یہ ہے ہی ایسا کہ اس میں ہر بندہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ خدا نخواستہ کوئی بندہ اس میں گرفتار ہے تو اچھے معالج کی طرف آئے اور اچھے معالج سے علاج کروائے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں بھی اس کی علامات کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے اور کچھ قابل ہومیوپیتھ اس کا علاج کرنا جانتے بھی ہیں اور مریض اور مریضہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں۔ دورہ کی اگر حالت پڑ گئی ہے نا، بات ہوئی تھی اس کا صحیح علاج تو شادی ہے، اس سے مجھے وہ واقعہ یاد آیا۔ دورہ کی حالت میں ہاتھ پاؤں کو ملے اور کنیر کی نسوار دیں۔ دورہ ختم ہونے پر کوئی بھی گرم تر دوا کی جو ہے نا وہ ضرورت کے مطابق دینی چاہیے، کیونکہ گرمی خشکی کی زیادتی سے مرض ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ گرم تر دوا دیتے ہیں نا تو خشکی ٹوٹتی ہے اور گرمی اخراج پانے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا غذا، اس میں حلوہ اور دلیا گھی میں تر بتر دیں، ٹھیک ہے، خوب گھی ڈالا ہوا ہو۔ شوربہ کسی گوشت کا بنا کے اس میں بھی گھی ڈال کر اسے تھوڑا سا پکا کے وہ پلائیں۔ روٹی کے بجائے گھی میں تر بتر چوری دیں، لیکن بغیر شدید بھوکے کچھ نہ دیں۔ مکھن کھلا سکتے ہیں، مکھن اور کھجور مکس کر کے کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے جو دوا ہے، نسخہ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فلفل دراز 10 گرام، ایرسا 30 گرام، مور مکھی 40 گرام، یہ ساری چیزیں پیس